अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 365 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां पर जंग के बादल अब महज खतरा नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुके हैं। गुज़श्ता माह का जो आर्जी जंग बंदी का सिलसिला था या जो मुआहिदा था वो हवा में उड़ चुका है और मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर के अंदर हम उसे धंसा हुआ देख रहे हैं। खैर, दोनों तरफ से हमलों के बाद अब अमेरिका की बात कर लें या ईरान की, आबना हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा अमेरिका करता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपने वज़रा को ईरान से बातचीत जारी रखने की हिदायत भी दे रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान के साहिली इलाकों, फ़ज़ाई दिफा और ड्रोन सेंटर्स पर अब तक कई बार बमबारी की है, जिसमें 170 के करीब अहदाफ को भी निशाना बनाया है। ईरान की तरफ से अगर देखा जाए तो आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद ये अमरीकी एक्शन सामने आया था। ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद ईरान में जो सियासी हलचल है वो भी देखने में आ रही है। आबना हुर्मुज़ का ये जो फ्लैश पॉइंट है वो पूरी दुनिया की मईशत और जियोपॉलिटिक्स को कहाँ पर लेकर जा रहा है, ये तमाम सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। इन्हीं पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। दीगर मौज़ूआत भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसी से आगाज़ चाहती हूँ। मेरे साथ मेहमान हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। सर, आप देखें कि अमेरिका ने हालिया हमलों में ईरान के साहिली इलाकों, फ़ज़ाई दिफा और ड्रोन सेंटर समेत तकरीबन 170 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। क्या ये महज, आपको क्या लगता है, आबना हुर्मुज़ में जो तिजारती जहाज़ों पर हमलों का आर्जी रद्द अमल है या फिर अमेरिका ईरान की बहरी और फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत को मुस्तकिल तौर पर मफलूज करने की कोई तवील जो हिकमत अमली है वो बना रहा है? आलमी सप्लाई चेन पर भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन क्या है अमेरिका की स्ट्रैटेजी, क्या है मुकम्मल तौर पर कोलैप्स करना ईरानियन सिस्टम को? जी बहुत शुक्रिया मुनीज़े, आपने इनवाइट किया। देखिए, ओवरऑल अगर कोलैप्स करने तक बात जानी होती या की जा सकती तो अमेरिका डेफिनेटली जो जंग हुई थी 39-40 दिनों की उसके अंदर कर चुका होता। तमाम उन्होंने अपनी फोर्सेस बरूकार लाई, एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े किए, $13 बिलियन का उन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा किया। 4.5 एकड़ प्लेटफॉर्म होता है, 4-5 हज़ार लोग होते हैं, 70 जहाज होते हैं, इतनी ज्यादा ऑफेंस लाए, 16 मिलिट्री एयरबेस से सपोर्ट कर रहे थे। और अगर ये बहरी बेड़ा और ये सारे अगर ये मैनिफेस्ट कर सकते तो उन 40 दिनों में कर चुके होते, क्योंकि बेहतर बारगेनिंग मिलती थी। अब वो ये रहा, हमें समझना पड़ेगा डायनामिक्स के जिस एंड पर ये जंग खत्म हुई है वो कोई एडवांटेजेस पोजीशन अमेरिका के लिए वो नहीं है जो उन्होंने परसीव की थी। रजीम चेंज ले लें, न्यूक्लियर का प्रोग्राम देख लें, हमास या प्रॉक्सी वॉर्स के सेंस में देख लें, और ऑन टॉप ऑफ दैट बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के देख लें। तो जब ये नहीं हुए तो अब जरा सी जो थ्रेशोल्ड है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट पर हर एक एक्शन जो ईरान लेता है किसी तरीके के एक प्रेशर माउंट हो जाता है। वो इस वजह से प्रेशर माउंट हो जाता है कि ईरान चाहता है कि उसको न्यू फ्रंट लीवरेज मिला है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का, वो उसको कन्वर्ट करना चाहता है, इसलिए वो ऑलमोस्ट जीरो टॉलरेंस रखता है कि मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से कोई ना गुजरे, इसलिए एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करता है। लेकिन अमेरिका के 50,000 सोल्जर्स मनीज़े अभी भी इसी एरिया में मौजूद हैं, उनके हवाई अड्डे अभी भी ऑपरेशनल हैं, दोबारा खास तौर पर हो चुके हैं। तो वो अपनी मैनिफेस्टेशन करना चाहता है। स्टेटमेंट कि हमारे जहाज ईरान को टारगेट किए हुए हैं, हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर पर है, तो इस किस्म के बयानात कोई सीरियस शख्सियत की जानिब से तो नहीं आ रहे होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है अमन के लिए वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मगर अब देखें दोनों जानिब से जो जलाल है वो देखने में आ रहा है, इश्तियाल देखने में आ रहा है, मगर दोनों ममालिक डरते भी हैं कि हम कहीं ज्यादा आगे ना बढ़ जाएं, कि कहीं इस पॉइंट पे ना चले जाएं कि वापस ना आ पाएं, आलमी जंग ना छिड़ जाए। कुछ इस तरह की सूरत हाल भी है। खौफ है अमेरिका और ईरान को भी? जी खौफ नहीं है, उनकी ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शंस खत्म हो चुकी हैं। या दैट मींस कि अगर दोबारा जंग शुरू किसी ने भी की दोनों साइडों पे तो क्या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होंगे, दोनों नहीं हासिल कर पाएंगे। हाँ, एक मुल्क और एक वजीर आजम बहुत खुश होगा, वो नेतन्याहू है, क्योंकि नेतन्याहू के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ना तो करीब भी है अचीव होने के, ना उसको लग रहा है कोई टेक होम। मैं अक्सर 2-3 दिन पहले एक चैनल 12 था इजराइल का, मैं उसको फॉलो कर रहा था, तो उसमें जब उसने सर्वे में लोगों से पूछा तो सिर्फ 11% इजरायली समझते हैं कि उन्होंने जंग जीती है, और सिर्फ 11%, 71% इजरायली समझते हैं कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंट पर, ट्रंप पर अब एतबार नहीं कर सकते। तो ये प्रेशर नेतन्याहू पर है, क्योंकि उसने जंग शुरू करवा दी प्रेसिडेंट अमेरिका से, वो ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर सका। तो उसके लिए पीस और जो वॉर के दरमियान पीस इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। आखिरी इंपॉर्टेंट बात इसके ऊपर यह है कि नेतन्याहू इसलिए खुश होगा कि उसके लिए ये सुइसाइडल है जो अमन हुआ हुआ है इस वक्त, जैसा भी अमन है,
جو MOU ہوا ہے اس کے لیے ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ یہ امن لانگ ٹرم جائے تاکہ اپنے لوگوں کو وہ کنونس کر پائے کہ جنگ جاری رہنی چاہیے اور یہ کنونس کر پائے کہ اسرائیل محفوظ ہو گیا ہے, کیونکہ اب لوگ نہیں مان رہے کہ اسرائیل اس وقت محفوظ ہو گیا ہے یہ حملہ کرنے کے بعد. تو وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے ایک ایسی ٹیک ہوم ٹرافی ہونی چاہیے, خاص طور پر الیکشن سے پہلے خالد چشتی اکتوبر میں. صاحب, آپ جہاں بات کر رہے ہیں امریکہ کے محفوظ ہونے کی, تو پلیز ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے, امریکہ نے اپنے کچھ فوجی بھی اسرائیل سے نکال لیے ہیں. وہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس بارے میں کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں, ایسی جو خبریں ہوتی ہیں, انہوں نے یورپ سے بھی نکالے تھے, جرمنی سے بھی نکالے تھے, یہ موسٹلی پوسچرنگ ہوتی ہے, یعنی جو بات نہ مانی جائے. لیکن یہ کہیں کم سمبولک ہے ایز کمپیئر ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ. جو سولجر کو ری شفل کرنا اتنی بڑی خبر میں اس لیے نہیں گنتا کہ میننگ فل نہیں سمجھ آتی. نیتن یاہو نے ابھی کہا ہے, اس نے کہا میری پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے, ہمارا 99% باتوں پر اتفاق ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا جو 1% نہیں اتفاق, وہ 99% پر بھاری ہے, وہ جو وہ مان نہیں رہے. 1% وہ ہے پراکسیز پر اگریمنٹ نہیں ہوا, ان کا رجیم چینج پر اگریمنٹ نہیں ہوا, بیلسٹک کروز میزائل پر اگریمنٹ نہیں ہوا, کنٹینیویشن جنگ پر اگریمنٹ نہیں ہوا. نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان میں بات کر رہا ہوں. تو 1% بڑا خطرناک الارمنگ ہے. یہ جو سولجر نکالنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک پری ایمپٹیو کال دینی پڑے گی نیتن یاہو کو کہ تم نے اگر حملے کیے لبنان اور حزب اللہ پر تو میں تمہاری مدد کو نہیں آؤں گا. جتنی فارم یہ کال ہوگی اتنا نیتن یاہو باز رہے گا. جہاں پری ایمپٹیو طور پر اسرائیل کو انفارم کرنا ہوگا کہ اٹ ہیز ٹو بی کاشیس بیفور میکنگ اینی موو, وہاں یہ بھی ضروری ہے دیکھنا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی جو تدفین ہے اس کے بعد ایران اس وقت ایک اندرونی سیاسی منتقلی سے گزر رہا ہے, اور کیا پاسداران انقلاب کا آبنہ ہرمز میں یہ جو جارحانہ رخ اختیار ہو رہا ہے وہ بیرونی خطرے کے ذریعے اندرونی صفوں کو متحد رکھنے کی کوشش ہے, یا پھر ایران کا نیا سیاسی ڈھانچہ اب مذاکرات کے راستے جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر چکا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے منیزہ, اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں, دو شخصیات کا ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں. ایک IRGC کے جو اس وقت سربراہ ہیں اور ایک جو ان کو سیکیورٹی کاؤنسل کے ایڈوائزر ہیں. دونوں کے دونوں وار ہیروز یا وار کمانڈرز کہہ لیں. عراق اور ایران کی جنگ کے جو 8 سال تقریباً جاری رہی اس میں یہ لیڈنگ رول تھا ان کا. جب انہوں نے امپلائی کیا تھا اپنے آپ کو جنگ کے اندر, تو اس وقت انہوں نے تقریباً شروع کے جو 2 سال میں صدام حسین نے جو جگہ قبضہ کر لی تھی ایران کی, وہ انہوں نے چھڑوائی بھی تھی. ایک ایلیمنٹ وہ رکھے ان کا ملٹری بیک گراؤنڈ. دوسرا جو تقریباً 87 لیڈر شہید ہوئے ہیں پچھلے 1 سال کے دوران ایران کے, ان کو ذہن میں رکھیں. تو ایک ایلیمنٹ آف ریونج, اینگر اور ریٹیلیشن اینڈ نیو فاؤنڈ کانفیڈنس, یہ اس کی کمبینیشن ہے. اس وقت بڑا مشکل ہے جی سر, اس آواز کے لیے جس لیڈر کی بھی ہوگی IRGC یا اس کے علاوہ, جو بھی زیادہ صلح کی بات کرے گا وہ ایران کے لوگوں میں بہت پاپولر نہیں ہوگی. ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں ملک کی انٹرسٹ میں کیا ہے اور لوگوں کی فیلنگ کیا ہے. کیونکہ دیکھیے سم ٹائم لیڈرز کو لوگوں کی جو پرسیپشن یا انسپریشن ہوتی ہے اس کے خلاف جانا پڑتا ہے فار اے بگر کاز. تو لوگوں کی اگر کریں گے تو ظاہر ہے, وہ تو آپ نے بینر دیکھ لیا, ڈیتھ ٹو امریکہ, ڈیتھ ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور سارا کچھ چل رہا تھا. وہ اگر کیری کریں گے تو پھر کنورٹ نہیں ہوتی. تو ایران کو بڑا کیئرفل رہنا ہے کہ امریکہ کو اتنا پریشرائز نہ کرے کہ ان کی مائٹ جو ہے یا ایگو ہے وہ کم بیک کرے اور ایک اور دوبارہ جنگ شروع ہو جائے. صحیح ہے سر. کمنگ بیک ٹو دا کوسچن جو میں نے آپ سے پوچھا تھا, اندرونی معاملات جو ہیں وہ یہاں پر پریویل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پھر؟ نہیں, اندرونی تو بہت پروپیگنڈا بڑے عرصے سے کرا ہے, لیکن یہ نیچرل ہے ان کی کمپوزیشن اس طرح کی. اگر آپ کلوزلی ان کا سسٹم دیکھیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 2 ایک علیحدہ سیگمنٹ ہیں. ایک پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے اور ایک جو IRGC کا جو سٹرکچر ہے. پریڈومیننٹلی IRGC اوور پاور کرتی ہے ڈیسیژن میکنگ پہ. مجتبیٰ خامنہئی کا وہ سٹیچر نہیں ہے جو آیت اللہ خامنہئی کا تھا, بیکاز انہوں نے 36 سال سے اسپرچول لیڈر بھی تھے, سیزنڈ تھے. 36 سال میں کئی صدور آئے اور گئے امریکہ کے, لیکن وہ اپنی جگہ قائم رہے. تو آئی تھنک ڈفرینسز اس طرح تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اس وقت یہ چیلنج ہے دونوں جو سیگمنٹس ہیں ان کو خوش رہ کے چلنا, کہ ایک وہ جو پرو وار ہے اور ایک جو پیسفل چاہتا ہے سیگمنٹ. جی, یہ چیلنج صرف انہی کے لیے نہیں ہے, یہ تو پورے خطے کے لیے بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں ایران, روس اور چین کے درمیان حالیہ برسوں میں جو گہرے سیکیورٹی اور معاشی معاہدے ہوئے ہیں, امریکہ کے یہ جو ریسنٹ جارحانہ ایکشن تھا اس پر بیجنگ اور ماسکو کی طرف سے اگر ہم یہ توقع کریں کہ وہ خاموش رہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تنازع جو خطے تک محدود رہے گا یا پھر باقاعدہ ایک عالمی بلاک وار کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ اس طرح گرو کرنے کی کوئی اس وقت پاسبلٹی ہے.
اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ اور اسکلیشن ہوئی، راؤنڈ 2 ہوا، جسی طرف میں پچھلے سوال کے جواب کے آخر میں اشارہ کر رہا تھا کہ اگر آؤٹ آف دا پروپورشن انہوں نے کنٹرول نہ کیا اور آؤٹ آف دا پروپورشن رسپانس دے دیا، جیسے ابھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں دیا ہے، لیکن اگر زیادہ کریں گے تو پھر امریکہ پر پریشر بہت ہو جائے گا۔ میں چھوٹی سی بات سے ایگزامپل دے کے سپورٹ کرتا ہوں۔ دیکھیے اس وقت بھی امریکہ کے 50,000 ٹروپس اس ایریا میں ہیں، کہ 192 ممالک میں اگر آپ ملٹری فورسز کی تعداد چیک کریں تو 140 ممالک کی جو فوج ہے وہ 50,000 سے کم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایکولنٹ اور مور دین 140 کنٹریز کے یہ جو فوج ہے انڈیویجولی وہ یہاں موجود ہے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پر کتنا پریشر ہے کہ آپ نے فوج بھی رکھی ہوئی ہے، اتنا زیادہ ایئر بیسز اور ملٹری بیس ہم نے ریکور بھی کر لیے ہوئے، تو آپ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ تو آئی تھنک گلوبلائز ہونے کا چانس تو نہیں میں دیکھ رہا، لیکن بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ ایران خود کتنا ریسٹین کرتا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نتن یاہو کو کتنا اچھا مینج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا اور اس کے اندر چائنا، رشیا، سعودی عرب ان کی انٹرونشن نہیں ہو سکتی؟ نہیں منیزے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نو وار نو پیس چلتا رہے گا، اور اگر 60 دن میں کوئی توقع کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ 60 دن جو دیے گئے معاہدہ ہو جائے گا، کیونکہ جے سی پی او اے جو ہوا تھا بنیادی طور پر آپ کو یاد ہوگا 2015 میں دسمبر میں سائن ہوا تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ 2013 میں نومبر میں سائن ہو گیا تھا ایگریمنٹ، دیٹ مین 25 مہینے پہلے، تب جا کر 25 مہینوں بعد ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جو جے سی پی او کہلاتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو شاید اتنی جلدی کنکلوڈ نہ ہو پائے، لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے میں نے کہا نا، چھوٹی چھوٹی اسکلیشن جمپ اپ پاکٹس میں کرتی رہیں گی اور کم بیک ہوتا رہے گا، نیگوشیشن جاری رہے گی۔ ایران کی جانب سے ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے امریکہ کے اوپر، یہی وہ وجہ بھی ہے بنیادی کہ یہ معاملہ آگے بڑھ نہیں پا رہا، اور امریکہ کی جو رپورٹس رہی ہیں ماضی میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اگر یہ براہ راست جنگ مزید پھیل جاتی ہے تو پھر کیا حزب اللہ اور حوثی جیسے ایرانی پراکسی نیٹ ورکس مڈل ایسٹ میں امریکی اور اسرائیلی مفادات پر ایک بڑی جنگ کا آغاز کر دیں گے؟ اس کے امکانات کیا ہیں؟ جی نہیں، وہی میں جواب عرض کر رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈیپینڈ دونوں طرف نے ریسٹرین کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نتن یاہو کو تو کنٹرول اور مینج کر لیں اور پراکسیز اور حزب اللہ اور حماس اپنے آپ کو ظاہر ہے مینج نہ کرے، تو یہ تو ڈیپینڈنٹ دونوں طرف سے ہے۔ جیسے میں نے شروع میں وہی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ ایران کو ریسٹرین کرنا پڑے گا، تمام خود بھی اور اپنی جو اس کی فورسز ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا انڈر انفلوئنس لائک حزب اللہ۔ اسی طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ مینج کرنا پڑے گا کہ وہ کنٹرول کریں نتن یاہو کو، خاص طور پر کیونکہ نتن یاہو چاہتا ہے کہ یہ ایکسپلیٹ ہو، کیونکہ اس کا الیکشن آ رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اس کے لیے یہ جو امن ہے یہ سوئسائڈل ہے، یہ اس کے لیے ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ امن ہو گیا تو میں اکتوبر میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا، میں نے کتنا سیف کیا اسرائیل کو، وہ سیف تو نہیں ہوا، اور زیادہ انسیکیور ہو گیا، ان کی ریچ ایران کی نیو فاؤنڈ کانفیڈنس کی شکل میں بدل گئی ہے۔ تو میرا نہیں خیال دونوں سائڈ پہ ریسٹرین کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہی بات ہم شروع سے کر رہے ہیں کہ دونوں کو تھوڑی سیریسنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پاکستان نے تو چلے اپنا رول پلے کر دیا، مگر اب کچھ حصہ ان کی طرف بھی ہے، ان کو بھی سیریسنس کا مظاہرہ کرنا ہے، بٹ اگین اٹ ول ٹیک ٹائم۔ جہاں تک ایران کی بات ہے، پاکستان کی بات ہے، تو پڑوسی ملک ہونے اور گوادر کی آبنہ حرمت سے قربت کے باعث اس جنگ کے پاکستان کی سیکیورٹی، معیشت اور سی پیک پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، جتنا انسیکیور ہوگا آپ نے دیکھنا، ابھی پیٹرول کیوں مہنگا ہو گیا، کیونکہ ہمارے بارڈر پر جو ہی ایسکلیشن ہوتی ہے وہ آپ کی اکانومی کو بھی افیکٹ کرتی ہے، ظاہر ہے ریجنل سیکیورٹی کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ ڈیلی کموڈیٹی تو ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں، جب کھاد ہے، پلاسٹک ہے، کیمیکلز ہیں، ان کا تو افیکٹ ابھی دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند ہونے کے لیے، کیونکہ جو ڈیویڈنڈس اور بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں آئل سے بننے والے وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں تو سب سے زیادہ آپ نے دیکھا جب انسٹیبلٹی ایران میں ہوتی ہے، ہماری بھی دہشت گردی بڑھ گئی ہے، کیونکہ وہاں سے ان کا فوکس زیادہ ویسٹ اور امریکہ اور ادھر سے حملہ ہوتا ہے، تو ان کی جو مینجمنٹ ہے بارڈر سیکیورٹی کی وہ بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو سیکیورٹی کے بھی چیلنجز ہے، جو ہماری سی پیک ہے اس کو بھی یہ ریل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جیسے میں نے کہا جو دہشت گردی کا ہمارا ایک سرج آتی ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اوور آل جو گلوبل سیکیورٹی اور پیس ہوتا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، لیکن حالیہ امریکی حملوں کے بعد پاسداران انقلاب اور تہران کے جو سیاسی حلقے ہیں وہ ٹرمپ کی اس ڈیل کی پیشکش کو قبول کریں گے، یا پھر وہ مڈل ایسٹ میں امریکی اثاثوں کو نشانہ بنا کر اپنا بدلہ لیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ابھی بدلہ لینے والا ٹائم ہے، وہ تو جس نے لینا تھا وہ لے چکے ہیں، جو نیو فاؤنڈ انفلوئنس سیٹ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں۔ ابھی تو صرف ریسٹرین کی باتیں ہونی چاہیے، اگر غلطی سے انڈر ایسٹیمیٹ کر کے کوئی جمپ اپ ہوتا ہے تو اس کو واپس مینج بیک کرنا پڑے گا۔
بدلہ اور ریٹیلیشن اور پوائنٹ سکور اور ایون کرنے کا تو اب ٹائم گزر گیا میرا خیال ہے تمام ملکوں کے پاس. اسی لیے امریکہ بھی صرف تھریٹ کر رہا ہے, وہ بھی دل سے نہیں چاہتا کہ جنگ شروع ہو. میں نے آپ کو عرض کیا کہ شروع میں بالکل کہ نتن یاہو صرف چاہتا ہے, باقی سب پہ پریشر ہے کہ جنگ جاری رہنے والی آپشن آلموسٹ لیمنیٹ ہو. امریکہ کیا چاہتا ہے, کیا سوچ رہا ہے, اس کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ خالد چشتی صاحب, آپ نے تو اس پہ بھی مہارت حاصل کر لی ہے, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. ہم آپ ہی سے جانیں گے کہ کیا لگتا ہے آنے والے وقتوں میں کیا امریکہ باز آ جائے گا اور صورتحال کنٹرول ہو جائے گی. لیکن ابھی کے لیے آپ نے جو ہمارے ساتھ گفتگو کی اس موضوع پر, آپ کا بہت شکریہ. عالمی مارکیٹ میں امریکہ ایران کشیدگی کے باعث خام تیل ابل رہا ہے اور اس کی تپش براہ راست ہمارے عوام تک پہنچی ہے, لیکن حکومت نے پیٹرول میں 13.5 روپے سے زائد کا اضافہ کر کے اسے 310 روپے سے بھی اوپر پہنچا دیا ہے, جبکہ اگر میں ڈیزل کی بات کروں تو 323 روپے کا ہو چکا ہے. پیٹرولیم لیوی کو آپ دیکھیں, اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کا بوجھ بھی عوام پر ڈال دیا گیا ہے. معیشت کی مجموعی صورتحال یہ ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 4.5% سے کم کر کے اسے 3.7% کر دیا, جس کے بعد پاکستان خطے کا تیسرا سست ترین ملک بن چکا ہے. مہنگائی کا گراف دوبارہ سے 11% کی طرف جا رہا ہے, اور اوپر سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس پر امریکی ٹیرف کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے. اس معاشی دلدل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے, عوام کیا سوچتی ہے, کیا ہونا چاہیے, ان تمام معاملات پر بات کریں گے. ڈاکٹر فاروق سلیم جو کہ ماہر معیشت ہیں, انہوں نے پروگرام میں جوائن کیا ہے. سر, آئی ویلکم یو. لیکن سب سے پہلے تو آپ بھی دیکھیں, پیٹرولیم پرائسز کو راتوں رات بڑھا دیا جاتا ہے, پھر یہ کہتے ہیں کہ جو رات کو پیٹرولیم پرائسز بڑھاتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں, وہ ڈاکو ہوتے ہیں, وہ لٹیرے ہوتے ہیں. خیر, میں اس طرف نہیں آتی, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ جو 21 دن کا معاملہ ہے, 21 دن میں ریلیف پہنچتا ہے عوام تک اور 21 منٹ میں فائدہ پہنچتا ہے سرکار کو, یہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیے, حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 56% ہمارا جو خام تیل ہے وہ یو اے ای سے آتا ہے, اور 52% یو اے ای سے جب شپ نکلتا ہے, جب جہاز نکلتا ہے, تو جو اس کا ٹرن اراؤنڈ پیریڈ کہتے ہیں وہ 3 سے 5 دن میں پاکستان پہنچ جاتا ہے. لیکن جو قیمت ہے عالمی منڈی میں, چاہے وہ کویت میں ہو, یو اے ای میں ہو یا سعودی عرب میں ہو, جب وہ گرتی ہے بہت تیزی سے, تو پھر تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 21 دن کا تیل ہمارے پاس پڑا ہے, وہ مہنگا تیل خریدا گیا تھا, 21 دن کی ایوریج نکالی جائے گی, پھر وہ فلیٹس کا کوئی ایوریجنگ کا فارمولا بتایا جاتا ہے. لیکن جب عالمی منڈی میں بہت ہی تیزی سے بڑھ جاتی ہے, تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو 21 دن کی بات ہو جاتے ہیں, پھر وہ کوئی 21 منٹ کے اندر پاکستان میں جو ہے وہ ہمیں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے, ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اب یہ $120 پیک کر گئی تھی جب جنگ چل رہی تھی, اس وقت فی بیرل کی قیمت کو 120 پہ چلی گئی. پھر وہ گرتی گرتی جنگ بندی ہو گئی, جنگ بندی کا اعلان ہو گیا, پھر وہ $70-72 پہ منڈلا رہی ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً $50 کی بیرل قیمتوں میں ڈکلائن آیا ہے, نیچے آئی. $50 کا مطلب ہے $116 کی لیٹر گراوٹ. مجھے یاد آتا ہے کہ 11 روپے کی ہمیں دی گئی تھی پر لیٹر کے حساب سے, اور پھر 1 روپے اور 97 پیسے روپی فی لیٹر گرایا گیا, اور پھر اچانک 13 روپے بڑھا دیا گیا, جبکہ عالمی منڈی میں لگ بھگ 117 روپے فی لیٹر اس میں گراوٹ آئی. تو یہ سوالات ہیں جن کا جواب میں نہیں دے سکتا ہوں, ان کا جواب تو حکومت نے دینا ہے کہ ایسا کون سا راز ہے کہ جب عالمی منڈی میں قیمت گرتی ہے تو ہمیں 21 دن چاہیے, لیکن اگر عالمی منڈی میں قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ 21 منٹ میں پاکستان پہنچ جاتی ہے. اچھا سر, میں تھوڑا سا موازنہ کرنا چاہوں گی. جنگ سے پہلے پیٹرول کوئی 260 روپے لیٹر تھا, اور پھر جنگ کے دوران یہ 370 تک رہا, پھر 299 پر بھی پہنچا, لیکن آج پیٹرول کی قیمت 297.53 سے بڑھ کر 310.71 فی لیٹر کر دی گئی ہے. جنگ بندی کے بعد جو عالمی مارکیٹ ہے اس میں پیٹرول تو سستا ہوا ہے. جو پیٹرول 24 دن میں پاکستان نہیں پہنچ سکا, اب چند ہی گھنٹوں میں مہنگا پیٹرول پاکستان پہنچ گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 13 روپے قیمت بڑھا دی ہے, شہباز شریف کیا مختار کل ہیں یا پھر یہی عوامی ریلیف جناب کا ویژن ہے؟
دیکھیے حکومت کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بہت قسم کے دباؤ ہیں. ایک تو تیل کی کمپنیوں کا دباؤ ہے کہ پروفٹ کمانے ہیں. دوسری طرف حکومت کے انٹرنل دباؤ ہیں. سینٹ کے چلانے کا خرچہ جو ہے جو کوئی 4-5 ارب روپیہ ہوا کرتا تھا وہ اس بجٹ میں 10 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے. نیشنل اسمبلی کو چلانے کا خرچہ جو 4 سال پہلے 8 ارب ہوا کرتا تھا اس سال 17 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے. پاکستان اسٹیٹ آئل نے جو پچھلے سال منافع کمایا تھا جو ڈکلیئر کیا انہوں نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں وہ 15 ارب ہے اور اس سال 38 بلین منافع دکھایا جا رہا ہے. اسی طرح اٹک پیٹرولیم، پاکستان ریفائنری، نیشنل ریفائنری ان میں تقریباً 100% ان کے منافعوں میں اضافہ ہوا ہے. تو اب حکومت کے اوپر دباؤ یہ ہے کہ 24 پاکستانیوں کے لیے کیا کرنا ہے. ان کا دباؤ زیادہ بھاری ہے یا وہ آدھے درجن جو ایسی کمپنیز ہیں ان کا دباؤ زیادہ بھاری ہے. پھر ایم این اے جو ہیں وہ بھی بیچارے مہنگائی کے شکار ہیں. سر انٹرسٹنگلی ہم جس منافع کی بات کر رہے ہیں نا، اگر یہ 13 روپے فی لیٹر اضافہ ہے تو پھر عوام کی جیب سے روزانہ 89 کروڑ روپیز جو کہ 890 ملین اضافی وصول کیے جا رہے ہیں. اینڈ اٹس اے ہیوج نمبر. آپ ان لوگوں سے وصول کر رہے ہیں جن کی اتنی استطاعت نہیں ہے، جن کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن یہیں پر جو ایشیائی ترقیاتی بینک ہے اس نے پاکستان کی معاشی ترقی کا ہدف 4.5% سے کم کر کے اسے 3.7% کر دیا، جس کے بعد ہم خطے کے تیسرے سست ترین ملک بن چکے ہیں. کیا گروتھ کا یہ کریش ظاہر نہیں کرتا کہ ہماری معاشی پالیسیاں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں؟ ہمیں اس میں پروگریس دکھائی نہیں دے رہی. معیشت جو ہے وہ گرو کر رہی ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لگ بھگ 30% پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت جو شرائع غربت ہے اس سے نیچے رہ رہے ہیں. ان کو شرائع غربت سے نیچے جو رہ رہے ہیں اس کو اوپر لانے کے لیے 3.5 کی گروتھ جو ہے دس از ناٹ سفیشینٹ. یہ 6.5% تک جب تک نہیں جاتی تو جو اضافی ہماری آبادی بڑھ رہی ہے تو 6 سے 7 ملین سالانہ کی بنیاد کے اوپر ان کو نئی نوکریاں بھی جنریٹ کرنی ہیں. تو یہ معیشت کے پہیے کی سپیڈ جو ہے یہ جب تک ڈبل نہیں ہوتی اندازن اس وقت تک جو 30% پاکستانی شرائع غربت سے نیچے رہ رہے ہیں وہ اوپر نہیں آ پائیں گے. جو اضافی نوکریاں حکومت پاکستان کو یا پاکستان کی ریاست کو جنریٹ کرنی ہوں گی پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو وہ جنریٹ نہیں ہو پائیں گی. تو معیشت چل تو رہی ہے، معیشت کا پہیہ چل رہا ہے لیکن اس سپیڈ سے نہیں چل رہا جس کی پاکستان کو ضرورت ہے. ڈاکٹر فروخ ایک بات کا جواب دے دیں. آپ نے بتایا بہت سے مسائل ہیں، پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور ہمارے یہاں پر انمپلائمنٹ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیٹرولیم لیوی بڑھا دینا یا پیٹرول کی جو پرائسز ہیں ان میں اضافہ کر دینا راتوں رات اس سے ہم معیشت ٹھیک کر لیں گے، یا ہم یہ کہہ دیں کہ نئی گروتھ ہو رہی ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے یہ کہنا درست ہوگا؟ یعنی آپ حکومتی پالیسیوں کی جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کو کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ اگر پیٹرول کی قیمت میں ہم پیٹرولیم لیوی کو 80 روپے فی لیٹر کر دیتے ہیں تو جو ہمارا مہنگائی کا سٹرکچر ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں ایک پرماننس آ جاتی ہے. اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمت نیچے آتی ہے اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ نیچے آتی ہے تو اس کا فائدہ 24 کروڑ پاکستانیوں کو نہیں پہنچ پائے گا. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیٹرولیم لیوی بڑھانے والا جو سلسلہ ہے، جو پالیسی ہے اس میں کچھ وزن ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے اوپر بوجھ بے تحاشا ہے. ان کے اوپر اپنے سیاستدانوں کا بوجھ ہے، ان کی تنخواہیں بڑھانی ہے، سینٹ کا بوجھ ہے، نیشنل اسمبلی کا بوجھ ہے. پھر ترقیاتی اسکیموں کے تحت آپ دیکھ رہی ہیں کہ پچھلے 4 سالوں سے ایم این ایز جو ہیں ان کو 40 کروڑ 50 کروڑ 40 کروڑ 41 کروڑ ہر سال جو ہے وہ بھی حکومت کی مجبوری ہے دینا. حکومت کے اوپر بوجھ بے تحاشا ہیں. یہ جو بنیادی اخراجات ہے وہاں پر تو ایکسپینس کرنا بہت ضروری ہے، لیکن پہلے یہ مسائل کو ریکٹیفائی کریں کہ کیا جو فنڈ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے وہ وہاں لگ بھی رہا ہے یا نہیں. ترقیاتی منصوبے لانچ تو کیے جاتے ہیں، وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں یا نہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن عالمی تجارتی منظرنامے میں پاکستان ان 60 ممالک میں شامل ہو چکا ہے جن پر امریکہ 10% سے زائد کا اضافی ٹیرف لگانے کا سوچ رہا ہے.
اور اگر ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس پر یہ ٹیکس لگ گیا تو پھر پہلے سے تباہ تجارتی خسارہ کہاں کھڑا ہوگا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اگر اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں، چاہے وہ بھارت میں ہو، بنگلہ دیش ہو، چین ہو، اگر وہی بجلی کا ریٹ پاکستان کی صنعت کو دے دیا جائے، اگر وہی ٹیکسیشن جو ہے وہ پاکستان کی کمپنیز کو دے دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بڑا کمپیٹیٹو ہے اور وہ کسی بھی عالمی پلیئر سے کمپیٹ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو دو سب سے بڑے بوجھ ہیں جس ٹیکسٹائل سیکٹر اور باقی جو صنعتی سیکٹر ہیں ان کے اوپر بہت بڑا بوجھ بنتا ہے، تو ایک بجلی کا ریٹ ہے جو ہمارے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا زیادہ ہے، اور ایک ٹیکس کا بوجھ ہے جو کارپوریٹ ٹیکس 60% تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بات مہنگائی کی ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کا ایک اور بڑا اور فیصلہ کن آپریشن ہوا۔ ISPR کے مطابق کل تک 79 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے اور اب مزید خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ لیکن اصل تشویش سرحد پار سے ہے کہ پاکستان کا اصولی موقف یہ ہے کہ کالعدم TTP اور BLA کے محفوظ ٹھکانے افغان سرزمین پر موجود ہیں جہاں سے انہیں آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران کابل میں افغان طالبان کے وزراء اور نئی دہلی میں بھارتی حکام کے مابین باضابطہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ افغان سرزمین، بلوچ علیحدگی پسند اور بھارت کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے وہ پاکستان کے CPEC اور سیکورٹی نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکا ہے، اس سیکورٹی چیلنج کے حوالے سے بریف لیں گے بابر یوسف زئی صاحب جو کہ معاون خصوصی برائے داخلہ ہیں بلوچستان کے، ان سے بات کریں گے۔ سر دیکھیں، آپ نے بھی دیکھا جب اس سے پہلے افغان وزیر زراعت جو بھارت میں موجود تھے، دلی میں تھے، وہاں جا کر وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور افغانستان کا تو DNA بھی سیم ہے، تو پھر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ جو بھارت ہے وہ ایک نئی پراکسی کی تیاری کر رہا ہے؟ رحیم جی، بالکل جیسا کہ آپ نے کہا، یہ بالکل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ان کا DNA سیم ہے، انہوں نے دنیا میں دہشت پھیلانی ہے۔ اس میں ایک اور تیسرا ملک ہے جس کا آپ نام نہیں لے رہی، میں نام لیتا ہوں، اسرائیل، ہندوستان اور انڈیا، یہ تینوں ایک ہی سکے کے جو ہے نا ایک ہی رخ ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے، انہوں نے دنیا کے امن کو جو ہے متاثر کرنا ہے، انہوں نے دنیا میں دہشت گردی کو سپورٹ کرنا ہے۔ بلوچستان میں جو اس وقت جاری ہے یہ اسپانسرڈ دہشت گردی ہے، بھارت اسے جو ہے نا اسپانسرڈ کر رہا ہے اور افغانستان انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ ان کے پاس جو ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، ایمونیشن ہے، وہ سارا میڈ ان اسرائیل ہے۔ اور ہم یہ بات جو ہے نا کوئی جذباتی میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں دلیل سے میں واضح ثابت کر سکتا ہوں، ہمارے پاس اس کے حکومت بلوچستان کے پاس اس کے ثبوت ہیں کہ اسرائیل انہیں جو ہے فنڈنگ کرتا ہے، انڈیا انہیں فنڈنگ کرتا ہے اور افغانستان انہیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ ان دہشت گردوں کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ یہ دہشت گرد جو ہے افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں، اور سرحد پار سے جو دراندازی ہوتی ہے یہ ہمارے معصوم لوگوں کا، معصوم پاکستانیوں کا قتل عام کرتے ہیں، معصوم پاکستانیوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ دیکھیں، مارکہ حق، گزشتہ سال مارکہ حق ہوا، مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے، اپنی شکست چھپانے کے لیے اس نے اب اپنی پراکسیز کو بلوچستان میں ایکٹیو کر دیا ہے، ڈبل فنڈنگ کر دی ہے۔ فتنۃ الخوارج ہو یا فتنۃ الہندوستان ہو، انہیں بلوچستان جو ہے پلانٹ کر کے بیچا جاتا ہے کہ آپ نے جا کر پاکستان کا امن خراب کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرتا چلوں، آپ بتا رہی تھی کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شابان شروع ہے۔ اب لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ وہاں پر جو خوارج جہنم واصل ہوئے ہیں ان کی تعداد 95 ہو گئی ہے، 95 ان کی تعداد ہو گئی ہے، اور یہ خوارج جو ہے پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے بلوچستان میں داخل ہوئے تھے۔ اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں یہ کیسے داخل ہو جاتے ہیں اور بلوچستان کو انہوں نے کیوں ٹارگٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ہمارے ساتھ 2 ملکوں کی سرحدیں لگتی ہیں، اور یہ جو سرحدیں ہیں یہ 2100 کلومیٹر رقبے پر محیط ہیں۔ افغانستان کے ساتھ صرف ہماری 1260 کلومیٹر کی جو ہے نا سرحد لگتی ہے، اور ایران کے ساتھ ہماری 900 کلومیٹر کی سرحد لگتی ہے۔ یہ دشوار گزار پہاڑی علاقے ہیں، یہاں سے یہ خوارج جو ہے دراندازی کر کر بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی نیو یارک گئے، تو ابھی اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تو بہت اچھے ہیں، ہم کیوں بات نہیں کرتے امریکہ سے؟ ہم کیوں نہیں کہتے امریکہ کو کہ لگام ڈالیں بھارت کو
تاکہ وہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں بلوچستان میں جو تیاریاں کر رہا ہے دہشت گردی کی، یہاں کا امن خراب کرنے کی، اس کو کنٹرول کرے؟ اس کے اوپر کام کب کریں گے؟ جی دیکھیں، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. ہم اس سے پہلے بھی مختلف عالمی فورمز پر، UN جنرل اسمبلی پر ہمارا فورن آفس، ہماری فیڈرل گورنمنٹ اس بات کی شکایت لگا چکی ہے، دنیا کو آگاہ کر چکی ہے. ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دی ہیں. یہ اسپانسر دہشت گردی جو ہے بھارت سے ہو رہی ہے، اور بھارت جو ہے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. ہم اقوام متحدہ بھی گئے ہیں، ہم اپنے دوست ممالک کے پاس بھی گئے ہیں، ہم نے اس حوالے سے ثبوت بھی دیے ہیں. کلبھوشن یادو جو ایک بھارتی فوج کا حاضر سروس آفیسر تھا، اسے جب پکڑا گیا اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مجھے بھارت سے جو ہے نا پلانٹ کر کے بھیجا گیا تھا، بلینز آف ڈالرز دیے گئے تھے کہ میں نے پاکستان کا امن خراب کرنا ہے، پاکستان میں جو ہے نا دہشت گردی کرنی ہے. یہ ثبوت بھی ہم نے عالمی برادری کے سامنے رکھے. ابھی بھی ہم نے افغانستان کو قطر کے ذریعے اور ترکی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی. جب افغانستان نہیں سمجھا، ہم نے آپریشن غزب للحق شروع کی. عالمی برادری جو ہے وہ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہی. اگر عالمی برادری اس چیز کو سیریس نہیں لے گی، آج خدا نہ خواستہ یہ پاکستان میں تو سب کچھ کر رہے ہیں، پاکستانی قوم الحمدللہ متحد بھی ہے، اور پاکستانی قوم کا جو جذبہ ایمانی ہے وہ بہت مضبوط ہے. ہم تو برداشت کر لیں گے، لیکن جب خطے میں کسی دوسرے ملک کے ساتھ یہ ہوگا تو وہ برداشت نہیں کر سکے گا. تو اب دنیا کو اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. دنیا میں جو دہشت گردی کا سب سے بڑا معاونت کار ملک ہے، سہولت کار ملک ہے بھارت، اس کو لگام دینی ہوگی. اس کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے گرد جو ہے شکنجہ کسنا ہوگا، اور اسے بتانا ہوگا کہ آپ دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. تو مجھے یقین ہے اب پاکستان نے جس طریقے سے دنیا کے امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ سر آپ باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں افغان سرزمین پر موجود بھارتی قونصل خانوں میں بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے کالعدم تنظیموں کو لاجسٹکس فراہم کی جاتی ہیں. پاکستان آواز ضرور بلند کرتا ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا، لیکن امریکہ سمیت عالمی دنیا افغان طالبان رجیم کے خلاف ہو جاتی ہے. اب کس طرح اس معاونت کا خاتمہ کیا جائے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ہم تو ابھی تک ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنے دفاع کے لیے، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے پھر کسی بھی حد تک جائیں گے. ہم اپنی خود مختاری پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. نیٹو فورسز، امریکن فورسز جو افغانستان میں $8 بلین کا اسلحہ چھوڑ کر گئی تھی، آج وہی اسلحہ پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے. یہی TTA کی جو افغان طالبان رجیم بیٹھی ہوئی ہے، جو ایک غیر سنجیدہ ہے، جو مسلط شدہ حکومت ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے یہ سارا اسلحہ BLA کو، BLF کو، TTP کو دیا ہے. ان کو بیچتے ہیں، ان کو دیتے ہیں کہ جا کر اس اسلحے سے آپ پاکستان کا امن خراب کریں. تو اب ہمیں سنجیدگی سے اس حوالے سے سوچنا ہوگا، اور ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے. کچھ سخت فیصلے ہمیں کرنے ہوں گے، اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف میں 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دی ہیں. ہماری ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ممالک کو جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ان کو لگام دی جائے. جی، ہم نے کیا ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم تو فیصلہ ایگزیکیوٹ کر چکے ہیں. سر بابر صاحب، فیصلہ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے. پاکستان کی زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. ایسے میں یہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ان کے مطابق پاکستان مخالف عناصر کو افغانستان میں جو پناہ گاہیں ملی ہوئی ہیں، جہاں ان کو تربیت فراہم کی جاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے دہشت گردی پھیلانی ہے، جہاں ان کو ایمونیشن فراہم کی جاتی ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں. لیکن بتائیں یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اور اس کو ہم کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے؟ میں ان پناہ گاہوں کی باتیں کر رہی ہوں اس وقت جو کہ افغانستان میں موجود ہیں. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ دہشت گردوں کی جتنی محفوظ پناہ گاہیں یہ افغانستان میں ہی ہیں. 25 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں اس وقت افغانستان میں موجود ہیں، اور انہیں پناہ گاہیں کس نے فراہم کی ہیں؟ TTA نے کی ہیں، افغان طالبان رجیم نے کی ہیں. BLA کا سربراہ ہے علا نظر، وہ کہاں پر ہے؟ وہ افغانستان میں ہے. بشیر زیب BLF کا سربراہ ہے، وہ کہاں پر ہے؟ وہ افغانستان میں ہے. TTP کا سربراہ نور ولی محسود کہاں پر ہے؟ وہ افغانستان میں ہے. یہ سارے دہشت گرد جو ہیں، ان کے لیے افغانستان ایک سیف ہیون ہے. بالکل زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، اور ہم انہیں جواب بھی دیں گے، اور انشاءاللہ اپنے ملک کے دفاع کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں، اور اپنے ملک کا دفاع ہم کر کے دکھائیں گے. بہت شکریہ آپ کا بابر یوسف سعید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بات یہی ہے کہ وہ بھارت جو وشوا گرو ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اصل میں حقیقت میں وہ ایک ڈرپوک ملک ہے جو اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے اور اوچھی سازشیں کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ پاکستان کو جھکا سکے، کمزور کر سکے. لیکن یہ اس کی بھول ہے، اور جس طرح کہ کہا گیا ہے کہ اس قسم کے عناصر فتنہ الخوارج ہو، فتنہ الہندوستان ہو، we will hunt them and we will hurt them. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.